बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सलीम साफ़ी साहब को कल एक इंटरव्यू दिया जो शेख रशीद साहब को आप इस मोन्टाज के अंदर सुन रहे थे। बातों का जवाब दे रहे थे शेख रशीद साहब उन बातों का जो कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कल अपने इंटरव्यू के अंदर सलीम साफ़ी साहब के सामने की। अब ये कोई पहला मौका नहीं है जब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी इन ख्वाहिशात का या अपनी स्ट्रैटेजी का इजहार किया है, लेकिन क्या कहें कि सियासत के अंदर ना गड़े मुर्दे जो निकालने का काम है वो ख़त्म होता है, कुछ बरी नहीं होता, हर चीज़ ताज़ा रहती है और ना ही बातें आसानी से भुलाई जा सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए तो यकीनी तौर पर ये मुमकिन है क्योंकि वो इसी सोच की पैरवी भी करते हैं, इसी सोच को एडवोकेट भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि वहाँ पर तो अब डिक्लेयर्ड है, सबको पता है कि एक सोच नहीं है, दो या तीन सोचें मौजूद हैं और वो तमाम जो सोचें हैं वो आपस में टकरा रही हैं। लिहाजा जो पार्टी का बयानिया जिसे कहा जा सकता है, नैरेटिव कहा जा सकता है, उसमें शदीद कॉन्फ्लिक्ट सबको नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा माजी बुला दें, मुशावरत के साथ आगे चलें। शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनिए। मैं समझता हूँ कि ये जो बात आप कर रहे हैं मुफाहमत की और मज़ामत की, मेरी राय जो है एक सोच है कि पाकिस्तान को अगर हमने आगे लेकर चलना है और उसका खोया हुआ मुकाम उसको वापस दिलवाना है तो उसका वाहिद रास्ता ये है कि हम अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर जो हुआ उसका हम इदराक करें, अपनी ज़ाती जो अना है चाहे कोई हो उसको मिटाएं, आगे बढ़ें और इस वक्त इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के दुखों का मदावा करें। दुखों का मदावा करें? हम दुखों का मदावा कैसे हो सकता है जी? पसंद, ज़ाती नापसंद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो ख़ास तौर पर आजकल मसला ये है कि कुछ ज़ातियात के ऊपर भी मामला अड़ गया है, इसलिए क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं हम आपको एक कंट्रास्ट दिखाते हैं जमात के अंदर ही। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती रही है, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ जो फरमाते रहे और वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, वो क्या फरमाती रहीं, ये दोनों बातें ज़रा गौर से देखिए क्या होती रही हैं। हम माजी के कैदी रहे, अगर हम एक रिकन्सिलिएशन, एक नेशनल तय कर लें, एक न्यू सोशल ऑर्डर, शायद उस तरीके से बात हो सकती है जिस तरह से शहबाज शरीफ चाहते थे कि बात हो। ये भी तो एक तरीका है सच कहने का। उस तरह से बात नहीं हो सकती, उस तरह से वो उसको कमजोरी दिया जाता। मैं तो वैसे बात करने के हक में नहीं। कन्फ्रंटेशन इज नॉट आवर पाथ, इट हैज़ टू बी कंसल्टेशन। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। रेलिवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बाहमी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल, इट्स नेवर टू लेट। खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता। फैसला मियाँ साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे। और तो नॉन स्टार्टर है, फिर कोई बात नहीं होगी या बात होगी, बात करने की ख्वाहिश है। इसके ऊपर भी प्रोग्राम में आज बात करेंगे। एक ऐसी मूव जो कि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता कि हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन के जो मामलात हैं उस हवाले से, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम के ज़रिए तरमीम करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी हुआ। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि जी हम इसे बड़े अच्छे तरीके से इसको एक बिल की फॉर्म दे देंगे। फिर वो बिल बुलडोज हुआ कौमी असम्बली के अंदर, अब वो सेनेट में स्क्रूटनी उसकी हो रही है। लेकिन हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मामला हल हो जाएगा। लेकिन अब हुकूमत इस सेशन के अंदर दोबारा 120 दिन के लिए उस ऑर्डिनेंस को वैलिडेट करवाना चाहती है इस नेशनल असम्बली से। एक तरफ ये भी हुकूमत की ख्वाहिश अपनी जगह कि EVM आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए। बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिखाई गई थी उसके हवाले से जो इत्तलात सामने आई हैं और वो रिपोर्टेड है, हुकूमत का कोई डिनाइल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स 9 साल पुरानी है जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है। और जो इंटरनेट वोटिंग है, जो तारकीन वतन है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान में वोटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, हुकूमत का एक प्लेज है कि उनको शामिल किया जाए। लेकिन जो टेक्निकल ऑडिट जारी किया है उसमें इंकशाफ हुआ है कि वो सीक्रेसी के मयार के ऊपर नहीं उतरती वो सारा मॉड्यूल जो कि नादरा ने तैयार किया है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हुकूमत तो अभी शेख रशीद साहब कह रहे थे कि जी आप आ जाएं और EVM से बात कर लें। जब आप EVM की या इंटरनेट वोटिंग की सीक्रेसी को ही इंश्योर नहीं कर पा रहे अभी तक,
تو آپ کیسے کنونس کر سکتے ہیں اپوزیشن کو کہ وہ ان ترامیم کے اندر آپ کا ساتھ دے؟ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مرکزی رہنما پاکستان اسٹوڈیوز کے اندر. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. جناب عثمان ڈار صاحب, سربراہ کامیاب جوان پاکستان, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آنا انہوں نے اسلام آباد تھا, ہیں وہ اس وقت لاہور میں. ڈار صاحب یہ بعد میں آپ سے ہم سکور سیٹل کریں گے انشاءاللہ. جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب کی موجودگی اس لیے ضروری ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو جنرل صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ماضی محض سیاسی جماعتوں کو تو نہیں ہے, اداروں کو بھی کچھ شکایات ہو سکتی ہیں, اداروں سے بھی کچھ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو, اس حوالے سے بات ہوگی. لیکن پہلے ذرا طارق فضل چودھری صاحب آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں, شہباز شریف صاحب کی خواہش اپنی جگہ, لیکن یہ جو مسلم لیگ نون کا سافٹ ویئر ہے یہ کب اپڈیٹ ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب, یہ بڑی ایک مزیدار ٹرم جو ہے یہ ایجاد ہوئی ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی, کیونکہ ہوتے ہیں اپڈیٹ, اور یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی مشین رکھی ہوئی ہے اچھا جس میں سے یہ افراد کو گزارتے ہیں اور اس کے بعد ان کے سافٹ ویئر میں اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. پارٹیاں بھی اور گزر جاتی دوسری ہیں. بات یہ ہے پارٹیاں بھی گزر جاتی ہیں, اور دوسری بات یہ ہے اچھا کہ ابھی آپ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو دکھا رہے تھے, جی جی, تو شیخ صاحب سمیت بہت سارے ایسے اس وقت ان کی کابینہ کے ممبران, اور اگر کابینہ کے ممبر نہیں بھی ہیں تو ان کے باقی ممبران جو آج پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, ان کے بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے انہیں یہ پاکستان تحریک انصاف میں لائے ہیں پچھلے الیکشن سے پہلے, جن کے بارے میں ان کے جو نظریات عمران خان صاحب کے ہیں وہ بہت کھلے ڈلے ہیں کہ یہ کیا لوگ تھے, اور ان سے تو بات کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں, لیکن آج وہ ان کے ریپس اور ریپریزنٹیٹیوز بنے ہوئے ہیں. تو سافٹ ویئر ظاہروں کا بھی اپڈیٹ ہوا ہے. ہمیں ضرورت اس لیے نہیں ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کہ ہمارے اوپر یہ جو ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے ہمارے جو سیاسی مخالفین کہہ لیں, ود آل ڈیو ریگارڈز, آپ کا تعلق بھی میڈیا سے ہے, کچھ میڈیا پرسنز نے کہ جی بیانیہ مزامتی یا مفاہمتی اس طرح کی کوئی ٹرمز پاکستان مسلم لیگ نون نے ایجاد نہیں کی. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت مختصر, نہیں ویسے سر یہ تو بات بصد احترام یہ تو بات ایکنالجڈ ہے نا, وہ تو زبیر صاحب نواز شریف صاحب کے ترجمان انہوں نے کہہ دیا کنفیوژن ہے ہماری پارٹی میں, وہ یہاں کیپٹل ٹاک میں کہا ہے. میں عرض کر دیتا ہوں, اب بیانیہ جیسے آپ مزامتی بیانیہ کہتے ہیں وہ کیا ہے, وہ شروع ہوا میاں نواز شریف صاحب کی اس بات سے کہ ووٹ کو عزت دو, یہاں سے شروع ہوا نا مزامتی اس سے پہلے کہہ لینا جب ان کو نااہل کیا گیا وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, مطلب ایک ون لائنر یہی ہے کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, یہ ایک مزامتی بیانیہ کی علامت ہے. کیا پاکستان کے آئین میں نہیں لکھا ہوا ووٹ کو عزت دو؟ بالکل ہونی چاہیے. کیا صاف اور شفاف الیکشن انشور کرنا پاکستان کے آئین میں نہیں لکھا ہوا؟ تو یہی ہمارا بیانیہ ہے. اس کو کیوں ہم مزامتی کہتے ہیں؟ بات صرف یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں لوگ سچ نہیں بول سکتے, میاں نواز شریف صاحب کی عادت نہیں ہے. چوہدری صاحب, میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا خود نااہلی کے بعد جب انہوں نے وہ پوری مارچ کی اسلام آباد سے لاہور, مجھے کیوں نکالا, یہ ان کا ٹرم تھا نا. اس سے پہلے جب وہ دور حکومت تھا آپ کا, پرویز رشید صاحب فارغ ہوئے, مشاہد اللہ صاحب مرحوم وہ فارغ ہوئے اپنی وزارت سے, ان میں سے بھی شاید کوئی گیا ہوگا میاں نواز شریف صاحب کی طرف اور پاس کہ بھائی مجھے کیوں نکالا. انہوں نے بھی تو بیچاروں نے پوچھا ہوگا نا, تو میاں صاحب کے ساتھ ہو گئی تو میاں صاحب نے پوری عوام کو مجھے کیوں نکالا. چند وزراء کی جو آپ نے مثال دی ہے, اگر ان کے کچھ ایسے بیانات آئے ہیں جو گورنمنٹ پالیسی سے مترادف تھے, اپوزٹ تھے, تو انہیں مطلب پارٹی کا رائٹ ہے, پارٹی ہیڈ جو ہے کسی کو بھی شوکاز دے اسے وضاحت مانگے, اور اگر مطمئن نہ ہو تو وہ اسے فارغ کر سکتا ہے. تھا مشاہد صاحب کا. اب جو میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا, ظاہر ہے وہ ماضی کا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مشاہد صاحب دنیا میں بھی نہیں ہے, لیکن جو میاں نواز شریف صاحب کی آپ نے کہا نا, اب کچھ اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے اگر انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ان بنیاد کی وجہ سے, ان گراؤنڈز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے غلط وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا ہے, وہ ایک سلوگن بنا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ کتنے لوگوں میں, سیاسی لوگوں میں, میڈیا کے لوگوں میں, باقی تجزیہ کاروں میں, کتنوں میں جرأت ہے کہ وہ سچی بات کریں؟ نہیں ہے. اگر کوئی سچی بات کرتا ہے وہ غدار ڈکلیئر ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی اداروں پہ چڑھائی کر رہا ہے. میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے پارٹی کے صدر یہ فرماتے ہیں کہ جی ماضی بھلا دیں, اپنی پسند ناپسند کو بھلا دیں. میاں نواز شریف صاحب انگریزی میں کہتے ہیں if he has been wronged, یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب بلا دیں, اس سے سیکھ کے سب آگے چلیں. لیکن میاں صاحب اور بصد احترام ان کی صاحبزادی یہ نہیں کرتے. دیکھیں اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال سے وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھو جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا, یہ بھی ایک ٹیم کی طرح کھیلتی ہے, جیسے ہاکی کی ٹیم ہے, فٹ بال کی ٹیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس ٹیم میں ایک سینٹر فارورڈ ہوتا ہے. آپ اس کو ایسے لیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ ہماری ٹیم کی سینٹر فارورڈ ہیں جو اٹیک پوزیشن پہ ہوتی ہیں. شہباز صاحب کو آپ لیں جو فل بیک ہیں اور گول کیپر ہیں, وہ ٹیم میں ہیں, روکتی ہیں. نہیں وہ ٹیم میں ہیں یا کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی دفاعی لائن مجھے مکمل کرنے دیں, مجھے مکمل کرنے دیں.
وہ ٹیم جو ہے وہ روکتی ہے کہ کہیں آپ پہ گول نہ ہو جائے. اچھا, اس کی موجودگی بھی میدان میں ضروری ہے اور وہ بالکل موجود ہے. شہباز صاحب ڈیفینڈ آج کر رہے ہیں. کل انہوں نے جو بات کی ہے, مطلب ڈیفینڈ کہہ لیں, گول روکنا کہہ لیں, جو بھی اس کو کہہ لیں, لیکن یہ مختلف پوزیشنز ہیں. آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں, اگر آپ سے کوئی بھی ہمارا سیاسی مخالف تو وہ اس کی مرضی ہے. لیکن شہباز صاحب نے کل جو بیان دیا ہے, میرا خیال ہے تمام انہوں نے سوالات کے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں ڈٹ کے جواب دیے ہیں. 35 سال سے یہ ایک چل رہا ہے جی کہ دونوں بھائیوں میں کوئی اختلاف ہے, اور ان کا میں ادھر ہی کھڑا ہوں جو 35 سال پہلے کھڑا تھا, نظریات بھی میرے وہی ہیں, بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل کھڑے ہیں. تو مطلب یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں. آپ اپنی پارٹی کے دیرینہ کارکن ہیں, وزارتیں بھی آپ نے دیکھ لی سب کچھ. جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا مریم بی بی بھی یہی کہیں گی کہ ہاں جی مشاورت صحیح اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ہم آگے بڑھیں گے؟ وہ تو کہتی ہیں بات نہیں ہو سکتی. اس کا بہت سادہ جواب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک جمہوری پارٹی ہے. یہ جنرل صاحب بیٹھے ہیں, یہ فوج کی کوئی یونٹ نہیں ہے, کوئی بریگیڈ نہیں ہے کہ بریگیڈ کمانڈر نے ایک آرڈر دیا ہے جناب اور اس کے بعد سب نے اس پہ لبیک کہنی ہے. ظاہر ہے یہ فوج کا اپنا ایک ڈسپلن ہے. پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. سر وہ کہتے ہیں میں بامی مشاورت سے اگر ہم بناتے چلتے تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا تھا نواز شریف صاحب نے. آپ لوگوں کی مشاورت تو ہے ہی کوئی. 10 میں سے یہ جو بیانات آپ نے دکھائے ہیں مختلف اوقات میں مختلف کانٹیسٹ کے حوالے سے, یہ بیانات آتے رہے ہیں. یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ غلط نہیں, شہباز صاحب کے غلط نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں مختلف اوقات میں مختلف سچویشنز میں اس طرح کے بیانات اب ان کو اس طرح دکھا رہے ہیں جیسے وہ کنٹریری ٹو ایچ ادر ہیں. میں نے کہا سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے. طارق بھائی they are contrary to each other. ایسی بات ہے. they ہم اپنے حلقے میں جب بیٹھتے ہیں, absolute آدھے لوگ contrast. اپنی پارٹی کے لوگ اسلام آباد میں کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں, آدھے کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں. صاحب آپ کی ایک پارٹی ہے اپوزیشن کی سب سے بڑی, سر آپ کا واضح اختلاف نظر آتا ہے. جہاں شہباز صاحب بول رہے ہوں, جہاں مریم نواز شریف صاحب فرما رہی ہوں, شہباز صاحب فرما رہے ہوں, میجر اختلاف ہے. and they are not on the same page. let's acknowledge that. نا آپ تو آپ کی پارٹی کے ایسا کوئی میں زبیر صاحب کہتے ہیں نہیں ہماری پارٹی میں کنفیوژن ہے, he acknowledged that. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے, صاحب نے اگر کہا ہے with all due regards پارٹی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں جی, جس کو آپ نے کہا کہ میجر ایک وہ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ فاصلہ ہے یا جو بھی ہے, انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس کا بیانیہ لے کے چلیں. میں نے کہا کہ یہ ایک ڈیموکریٹک وے ہے اپنی اوپینین دینے کا. اب اس کو آپ رائے کہیں, کانسیپٹ کہیں, لیکن حتمی بات اس پہ یہ ہے جی کہ مریم نواز صاحبہ ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, وہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنا قائد اور لیڈر کہتے ہیں. شہباز صاحب انہیں بڑا بھائی اپنے والد کا درجہ دیتے ہیں. حتمی جو فیصلہ ہے پارٹی کا وہ میاں نواز شریف صاحب, سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں. اچھا ڈار صاحب, مجھے ایک تو دیکھیں آپ کی جماعت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو, یا آپ کی حکومت کے حوالے سے خاص طور پہ, شہباز شریف صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں, لیکن somehow میرا دل کہتا ہے ان کا تعلق, وہ جو سوال ہے وہ میں جنرل صاحب سے کروں, کیونکہ وہ جنرل صاحب کے اس کا ذرا بہتر جواب شاید دے پائیں گے یا زیادہ وضاحت سے دے پائیں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے, ابھی آپ لوگوں کی طرف سے آ گیا کہ جی ای وی ایم پہ بات کر لیں اور ماضی کو بلا دیں. او بھائی جان, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں نے بتا دیا کہ جو وزیر اعظم کو بھی دکھائی گئی ہے, ای سی بی کے مطابق وہ 9 سال پرانی ہے. انٹرنیٹ ووٹنگ مشین جو پروسیس ہے اس کے حوالے سے جو نادرا نے ماڈیولز بنائے ہیں, اس پہ اسپینش فرم جو ٹیکنیکل فرم ہے اس نے آڈٹ کیا ہے اور اس نے کہا ہے یہ سیکریسی آف بیلٹ کو انشور ہی نہیں کرتا, اس کے سٹینڈرڈ پہ نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں جی ترمیم بھی کر لیں, آرڈیننس میں بھی حکومت ساتھ دے دے, بل بھی ہم بولڈوز کر لیں. آپ کی نیت بصد احترام کو اتنی صاف نہیں ہے سارے معاملے میں, اور کانڈکٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, ایک ای وی ایم پہ آنے سے پہلے چونکہ طارق فضل چوئی صاحب نے پارٹی کے حوالے سے بات کی ہے, کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی ہے, میں ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا. حالانکہ انفارمیشن ان کی اپنی پارٹی کے بارے میں, ایک تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ شاید سینٹر فارورڈ ہے ہماری پارٹی کی, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہمیں ہر وقت ایک سٹرائکر کے طور پہ نظر آتی ہیں, اور شاید وہ اس دنیا میں واحد سٹرائکر ہیں جو اپنے ہی پول میں گول کر دیتی ہیں. حالانکہ انہیں گول پی ٹی آئی کے پول میں کرنا چاہیے, اور جب بھی میچ آتا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے, اسی لیے میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ بیسٹ پلیئر ہے ہماری. وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے لیے کھیل رہی ہیں, آسانیاں پیدا کرتی ہیں جس طرح کی وہ سٹرائکر ہیں ان کی طرف سے. اب دیکھیں, میں ان کو بتاؤں, یہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ کنفیوژن نہیں ہے, یا شہباز شریف اور جو چچے بھتیجی میں ایک بیانیے کی جنگ چل رہی ہے. میں نے وہ عملی طور پہ سیالکوٹ الیکشن میں منیب دیکھا ان کی جماعت میں, چونکہ میں بھی وہاں تھا, اور بڑے ایک قریبی ذرائع نے مجھے یہ بات کنفرم کی گئی کہ جو ان کے امیدوار تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے, انہیں باقاعدہ سیالکوٹ سے جو ایم این اے ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ بھی پیغام دیا کہ آپ مریم نواز صاحبہ کو نہ بلائیں جلسے کے لیے.
اور آپ کا الیکشن ایک بننے کی بجائے مزید خرابی کی طرف جائے گا، چونکہ جس طرح کا ان کا طریقہ کار ہے جلسوں میں اداروں کے حوالے سے، پھر مختلف جو وہ بیانات دیتی ہیں، تو انہوں نے نہیں اس پہ عمل کیا۔ یہ لنگر گپ ہے یا صحیح بات ہے؟ یہ لنگر بھی نہیں ہے، میں تو آپ کو دیکھیں میری بات سنیں، لنگر گپ نہیں ہے، میں تو جس طرح میرے تک انفارمیشن آئی۔ اچھا دوسری بات سن لیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، نہیں مجھے نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے چلے آگے چلنے دیں، خیر رہنے دیں، بعد میں بتاؤں گا پروگرام کے کون سے ایم این اے نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب اس پہ آ جائیں، چلیں اس کا نام لے لیں، ایم این اے کا نام لے لیں ذرا میں بھی دیکھوں۔ چلے میں نے تو آپ کو بتا دیا سیالکوٹ سے ایم این اے ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ اپنی پارٹی میں خود آپ بات کر رہے ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا۔ نوشہرہ میں مریم بی بی نے جلسہ کیا تھا، اچھا سن تو لو نا، میری پوری بات سن لیں پھر ایک ہی دفعہ جواب دیجیے گا، ایک ہی جگہ جواب۔ دوسرا انہوں نے منیب کہا جی کہ میاں شہباز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آزاد کشمیر کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ بڑے لانگ ڈسٹنس میں تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کمپین میں حصہ نہیں لیا، جبکہ سیالکوٹ کا جو بائی الیکشن تھا، پنجاب کا الیکشن تھا، اور شہباز شریف صاحب وہاں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں صوبے کے، چلیں شہباز شریف صاحب نہیں آئے، حالانکہ موٹر وے بن چکی ہے، 50 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا سیالکوٹ۔ حمزہ شہباز جو ماضی میں ان کے سارے بائی الیکشنز لیڈ کرتے رہے ہیں، ہیڈ کرتے رہے ہیں، وہ بھی وہاں نظر نہیں آئے ہیں، اور انہوں نے کمپین اپنے ایک جونیئر لیڈر کو دی ہوئی تھی وہاں۔ تو یہ ساری چیزیں اب کھل کے عوام کے سامنے آ گئی ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب جتنا ٹاک شوز میں بیٹھ کے ان کے دیگر لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ محمد زبیر صاحب کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جنہوں نے کھل کے اظہار کیا ہے، جنہوں نے مانا ہے کہ ہاں ہم کنفیوزڈ ہیں، میں کنفیوزڈ ہوں، انہوں نے ایسے بات کی پروگرام میں، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے جتنے پارٹی رہنما اور نیچے ورک کرتا کہ وہ کنفیوزڈ ہیں۔ تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ اگر ایک اوپن سیکرٹ ہے آج، اور میں آپ کو بتاؤں اگلے چند ماہ میں آپ دیکھیں گے، بالخصوص اگلے سال آپ پہلے کوارٹر میں دیکھیے گا کہ پی ایم ایل این کی صفوں میں سے باقاعدہ آوازیں آئیں گی، جو بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی جماعت میں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، الیکٹڈ لوگ اسپیشلی۔ اچھا میں سمجھتا ہوں الیکٹڈ لوگوں کی بہت بڑی تعداد میاں شہباز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور دیکھیں طارق فضل چودھری صاحب خود ہلکے کی پالیٹکس کرتے ہیں، لمبی اپوزیشن کاٹنا آسان کام نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی صفوں میں سے لوگ شاید اس امید سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ شاید 2023 میں پی ایم ایل این کی حکومت بننے جا رہی ہے یا بن جائے گی، لیکن جس طرح کا ان کا طرز عمل ہے سیاست، بالخصوص مریم نواز کا جو تکبر ہے، جس طرح وہ جلسوں میں تقریر کرتی ہیں اور جس طرح وہ مخاطب ہوتی ہیں، ان کے لوگ جب دیکھیں گے کہ اگلی بھی باری عمران خان کی ہے، آپ دیکھیے گا کہ پی ایم ایل این تاش کے پتوں کی طرح آپ کو بکھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ بات اچھی نہیں لگے گی۔ میں ذرا ای وی ایم پہ آپ کے پاس آؤں گا، وہ سوال ذرا تھوڑا اس لیے بھی ٹیکنیکل ہے، آپ دونوں کیونکہ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، اس امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن کیونکہ پارٹی اور پارٹی کے معاملات اور یہ بیانیے کی بات ہو رہی ہے، جن صاحب میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گا قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے جو سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے ایک اور کہ نہیں ہے لیکن وہ شہباز شریف صاحب نے کہی ہے، اور وہ شاید زبان زد عام ہے اور ہر ایک کو پتا ہے اس کے بارے میں، وہ امپریشن بھی ہے۔ شہباز صاحب کیا فرما رہے تھے کہ جو سپورٹ ہے جتنی اس حکومت کو وہ کسی اور کو نہیں ہے، یہ ذرا سنیے۔ آج اسٹیبلشمنٹ نے 72 سال میں، اور رائٹلی سو، اس پیرائے میں جتنی سپورٹ عمران خان کو اس دور میں ملی ہے، شاید اس کا 100واں حصہ بھی کسی حکومت کو نہیں ملی ہوگی ماضی میں، اور میں یہ برملا کہتا ہوں کہ اتنی سپورٹ کسی بھی اور حکومت کو ملی ہوتی اس کا 30% حصہ، تو یقین کریں کہ اپنا the country would have been galloping towards prosperity۔ مگر یہ عمران خان کی بدقسمتی ہے کہ اتنی سپورٹ ہونے کے باوجود بھی حالات ان 3 سالوں میں اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب خوف آتا ہے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ جنرل صاحب ایز وی اسپیک آج ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے 164 روپے 20 پیسے پہ، مہنگائی بڑھ رہی ہے، دیٹ از چلیں وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، بٹ یہ شہباز صاحب نے کہا ہے، یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے، وہ قائد حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی کے اندر، انہوں نے کہا کہ ایگزیمپلری سپورٹ یعنی مثالی سپورٹ ہے 73 سالوں میں کسی حکومت کو پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کی نہیں ملی کسی حکومت کو جتنی عمران خان صاحب کو ملی ہے، اور شاید یہی گلہ بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ جو سیم پیج ہے اور یہ سارا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے ایج ہے عمران خان صاحب کو، اور ان کے جو آڈز ہیں ان کے اوپر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ منیب دیکھیں یہ ساری باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں، کیا نواز شریف صاحب کا سیاست میں آنا وہ کسی سپورٹ کی وجہ سے نہیں تھا؟
اور جتنی سپورٹ ان کو ملی ایک بڑے سخت مطلق العنان ڈکٹیٹر کے دور میں، جب جنیجو لیگ سے نواز لیگ نے جنم لیا اور پھر دونوں بھائیوں نے، ایک نے مرکز نے ایک نے صوبے میں حکومت کی، تو اس وقت کیا ان کو سپورٹ نہیں تھی؟ جتنی سپورٹ ان کو ملی، ان کو تو گھر سے اٹھا کے لیڈر بنا دیا گیا. یہ تو میں سمجھتا ہوں ان میں سے لیڈر تو کوئی ہے ہی نہیں. سب کے سب ہمارے ملک کی بڑی سکرین پر دیکھیں تو سوائے محدود چند کے سب حادثے کی پیداوار ہیں. اگر ذوالفقار علی بھٹو کو ریموو کر کے جیل میں نہ ڈالا گیا ہوتا اور قتل کا مقدمہ نہ بنتا تو ان لوگوں کا سیاست میں کیا مقام ہوتا؟ یہ کون سے سیاست کے بیلنے سے گزرے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں کو تو گھر سے اٹھا کے سیاست ان کے گھر پہ لے جا کر ان کی جھولی میں ڈال دی گئی. تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تو رہی ہے اور اس کو کفارہ بھی انہیں ادا کرنا چاہیے تھا. اب بات یہ رہی کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا، سپورٹ ملی یا نہ ملی، جب پچھلی دفعہ ابھی ان کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، تو جنرل راحیل شریف اپنے پورے وفد کے ساتھ انہی کے جہاز میں بیٹھ کے امریکہ گئے تھے اور ساتھ ایک بیٹھ کے مذاکرات ہوئے تھے. پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر ایران گئے تھے اور صدر صاحب سے ملے تھے ایران میں. کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان سے اپنی راہیں جدا کر چکی تھی؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا. لیکن یہ خود ایک ایسا سین کریٹ کرنے کے ماہر ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب کہ وہ اچھے بھرے چلتے ہوئے نظام کو ڈی ریل کرنے کی اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ 6 چیف بنائے اور 6 کے 6 کے ساتھ اختلافات پیدا کر لیے. تو اس طرح کی ذہنیت کا سدباب بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سارا کچھ ہماری تجربے اور آنکھوں کے سامنے سے مقصد یہ کہ جتنی ایک ڈیموکریٹک چلے جو ایک ڈکٹیکٹر کے وقت میں ہوا، چاہے وہ ضیاء صاحب ہوں یا جو بھی معاملات چلے، وہ ماضی کا حصہ ہے. لیکن کسی ڈیموکریٹک جمہوری ڈسپنسیشن کو اتنی سپورٹ نہیں ملی اداروں کی بقول شہباز صاحب کے، جو کہ عمران خان صاحب کی ڈسپنسیشن کو اس حکومت کو ملی ہے. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا یہ بات فیکٹس کے خلاف ہے؟ آپ کے سامنے رکھی ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جمہوری دور کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ انہوں نے پہلی بات ہے جمہوری دور میں ہی 6 چیف بنائے ہیں نا، ڈکٹیٹر کے دور میں تو نہیں بنائے، ادھر تو یہ خود بنے تھے. اس کے بعد جمہوری دور میں انہوں نے 6 چیف بنائے اور 6 کے 6 کے ساتھ جھگڑا ہوا اور ایک چیف کو تو ایک سٹیٹمنٹ دینے پر گھر بھی بھیج دیا اور وہ چپ کر کے چلے بھی گئے. پھر اپنی مرضی سے ایک اور چیف چنا اور اس کو بنا کے پھر اس کے ساتھ بھی ان کے اختلافات ہو گئے. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو تحمل اور وسعت چاہیے، اصل میں نواز شریف صاحب کا ایشو اور ہے، شہباز شریف کا اور ہے. اب ان کو آپ کوئی رنگ دے دیں، یا تو یہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل کے کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں. اگر ان میں سیریس اختلافات نہیں ہیں تو اب بات رہی جمہوریت میں اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن صدر اور نائب صدر میں جب وہ ایک ہی گھر کے رہنے والے ہوں تو پھر اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوتا کہ دونوں کو سٹیج پہ کھڑے ہو کر اور سر میں کیا یہ ازیوم کرنے میں جن صاحب سر میں کیا یہ ازیوم کرنے میں درست ہوں کہ جو تحمل یا کمپوزر میاں نواز شریف صاحب میں نہیں تھا وہ آپ کے مطابق پھر اس حکومت میں عمران خان صاحب بطور چیف ایگزیکٹو وہ یہ تمام خصوصیات رکھتے ہیں؟ یہی تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنا کمپوزر اور ان کے ساتھ مل کے چلنا اور سارے اداروں کو آن بورڈ لے کے چلنا، ان کا اختلاف تو صرف جو سٹیٹڈ ہے وہ کرپٹ پولیٹیکل پریکٹسز کے ساتھ ہے، چاہے اس میں کوئی بھی ملوث رہا ہو. اس کے علاوہ تو ان کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ برملا یہ بھی کہتے ہیں ہی از دا اونلی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو کہتا ہے کہ اگر مجھ سے استعفیٰ مانگیں گے تو میں استعفیٰ لے لوں گا، اور آرمی چیف میرے ماتحت ہے، مجھے کون گھر بھیج سکتا ہے، مجھ سے کون استعفیٰ لے سکتا ہے. تو وہ بھی کوئی اتنے پھولوں کے گلدستے پیش نہیں کر رہے. میں تو سر ایسے ہی کہوں گا کہ لیکن ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. نہیں، وہ easier said than done is a different thing. easier said than done is a different debate altogether. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو، ادارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں، چاہے وزیر اعظم کوئی بھی ہو، کسی طریقے سے بھی بناؤ، پر اگر وہ کرپٹ ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر پوائنٹ آ گیا، ایک بریک شامل کرتے نہیں. طارق فضل جوہری صاحب کے پاس بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، جیل صاحب کے ساتھ اور طارق عثمان ڈار صاحب کے ساتھ بھی بات ہوگی. ای وی ایم کی بات اہم ہے جی، حکومت کی کوشش کاوش ارادہ اپنی جگہ، لیکن جو کردار رہا ہے اس سارے معاملے میں اس پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. وہاں ساتھ
آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک. طارق فضل چودھری صاحب, ہر ایک نال تسی لڑائی لا لڑی ہے, مطلب آپ کا کانڈکٹ بھی وہ تحمل جو عمران خان صاحب پہ جنرل صاحب کے مطابق, اور وہ کمپوزر وہ آپ کی قیادت کے اندر نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے, اندر ہے, پر پتہ نہیں وہ آپ کی پلینگ 11 یا پلینگ 13 میں ہیں بھی کہ نہیں. جی میں کچھ باتیں جو جنرل صاحب نے کی وہاں سے ذرا اپنی بات کا آغاز کروں گا مختصر, اور پھر ذرا ڈار صاحب نے جو چند ہماری پارٹی کے بارے میں دلچسپ تجزیے کیے ہیں ذرا اس پہ بات کروں گا. جنرل صاحب کی بات سے مجھے کافی حیرت ہوئی ہے, کیونکہ وہ دفاعی تجزیہ کار کے طور پہ پروگرام میں تشریف لائے ہیں, لیکن دفاع کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. جو بیان انہوں نے دیے ہیں خالصتاً مجھے لگا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پولیٹیکل ورکر بات جو سوال میں نے ان سے کرنے تھے میں نے ٹینک کا سوال تھوڑی کیا تھا ان دونوں کو آپ ان انٹرپٹیڈ. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے جس کا مجھے احترام ہے. میاں صاحب کیسے آئے ہیں سیاست میں, کیسے آئے, فلاں ہوا. بھٹو صاحب کا انہوں نے ذکر کیا جناب کہ انہیں پھانسی دی گئی, یہ نہیں بتایا کہ کس نے دی اور بھٹو کو اتارا کس نے تھا, اور ماورائے مطلب ماورا تو نہیں, میں کہوں گا کہ جوڈیشل مرڈر تھا بھٹو صاحب کا, وہ کس نے کیا اور کیوں کیا. تو وہ نقطہ نظر کی کوئی وہ نہیں ہے, وہ ظاہر ہے ان کی رائے ہے, لیکن وہ الفاظ کو چناؤ ایسا تھا جب, اس لیے میں نے یہ لفظ کہا کہ وہ دفاعی تجزیہ کار کا نہیں ایک پولیٹیکل ورکر کا تھا, اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا, جس میں غصہ اور اناد نظر آتا ہے. دیکھیں آپ نے فرمایا کہ جی جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ گئے, میاں نواز شریف صاحب ایک جہاز میں, ایک نہیں کئی دفعہ گئے, میں خود آئی وٹنس ہوں اس کا. لیکن جنرل صاحب یہ بتائیں کہ 2014 کا جو دھرنا ہوا وہ کیوں ہوا, اس کے پیچھے کون سی فورسز تھیں, بتائیں پوری ایمانداری سے, اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے. عمران خان صاحب جس امپائر کو بلا رہے تھے, جو دھرنے کے پلانر بھی تھے, انوینٹر بھی تھے اور ایگزیکیوٹر بھی تھے, وہ کون تھے؟ عمران خان تھے؟ وہ بالکل بھی نہیں تھے. اس کے بعد 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب کو جناب پرائم منسٹر بنے, تینوں دفعہ انہیں اقتدار سے نکال دیا گیا. کیوں؟ کون سا ایسا کام تھا جو میاں نواز شریف صاحب ملک اور قوم کے خلاف کر رہے تھے؟ یہ ساری باتیں ماضی کی ہیں, ہر ایک کا اپنا اس پر نقطہ نظر ہوگا, دوسرے لوگ کسی اور مطلب اینگل میں بات کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ نظام اگر ان انٹرپٹیڈ چلتا رہتا, جس کا ہم اگر اعتراض کرتے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں جناب یہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں, ملک میں ماشاءاللہ نہ لگتے, تو آپ یقین کریں کہ جس طرح انڈیا میں ہے, جس طرح بنگلہ دیش میں شروع ہوا, ایک وہاں پہ ایکسپیرینس ہوا اور اس کے بعد نہیں ہوا. آج بنگلہ دیش آپ سے آگے ہے. مطلب بھلے اس سسٹم میں آپ کو کسی فرد سے اعتراض ہو سکتا ہے, کسی کی کیپیسٹی سے اعتراض ہو سکتا ہے, میں پولیٹیکل سسٹم کی بات کر رہا ہوں, کسی لیڈرشپ سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ سسٹم چلے گا یا چلتا رہتا تو آج پاکستان اس سے بہت بہتر ہوتا. ہماری درخواست آج بھی یہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. ان کا اعتراض آپ سے کہ آپ ہر ایک سے لڑائی کر لیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں 6 چیف لگائے, 6 کے 6. نہیں دیکھیں نا, میں نے آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دی, میں نے کہا انفرادی طور پر میں سب کی بات کروں گا, لمبی ہو جائے گی. بھائی 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی, 14 میں دھرنا آ گیا جناب, 15 میں پاناما آ گیا آگے. کہنے کا مطلب 16 مطلب میرا خیال اپریل میں شاید, جی 16 مارچ اپریل میں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف نے کیا کیا تھا جی, 1 سال بعد جناب دھرنا شروع ہو گیا تھا. یہ چیزیں سسٹم کا حصہ ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں سے آگے جا کے آگے کی بات بھی کریں, آگے کا سوچیں بھی, تاکہ ملک کسی سمت میں نکلے. لیکن ہم صرف پیچھے بیٹھتے ہیں, پیچھے کی باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو تانے کو دیتے ہیں, اور پھر حالات یہ کہ یہ ہیں. اور عمران خان صاحب کو یہ جتنی جنرل صاحب نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ انگریزی وہ میرے سے اچھی بولتے ہیں, کمپوزر ہے, میں اس ساری انگریزی کے جواب میں ایک جملہ کہوں گا, کٹ پتلی. اگر کٹ پتلی کی تعریف ہوا جو جنرل صاحب کر رہے ہیں, آپ کو کٹ پتلی چاہیے, اس سے بہتر کوئی نہیں مل سکتی. دیٹ آئی ایم ود یو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اداروں سے کیا, سیاسی جماعتوں سے کیا غلطیاں ہوئی, پچھلا رہ گیا, اب مزید مشاورت سے آگے چلنا ہے. دیکھیں مشاورت سے آگے چلنے کا مطلب وہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں ہمیشہ تصادم کی سیاست ہو, ملک میں جو ماشاء اللہ لگے ہیں ایسی کیفیت دوبارہ پیدا ہو کہ خدا نخواستہ ماشاء اللہ کے تو مجھے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے, نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کوئی وہ ایک سلوشن ہے جس کے اوپر کوئی اسٹیبلشمنٹ سوچے یا جائے. لیکن اس ملک میں یہ جو انٹرپشنز آتی رہی ہیں, اس تمام سسٹم میں جو ہرڈلز آتے رہے ہیں, اس کا خمیازہ ملک بھگت رہا ہے. سیاستدانوں نے دور کرنے نا, جب میاں نواز شریف صاحب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے تاحیات قائد, جب وہ جلسوں کے اندر پاکستان کی عسکری قیادت میں اور ذیلی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے نام لے کر ان کی نیم کالنگ کریں گے, اور منیب صاحب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اس وقت تصادم نہیں ہے. کھل کے بات کرتے ہیں. ہمارے جتنے پروگراموں میں لوگ بولتے ہیں آدھا سچ بولتے ہیں, پورا سچ بولنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ذرا سا ایک طرح مصرع دے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں سارے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام آباد کی, میں رہا ہوں انچارج وزیر سی ڈی اے کا. مارگلہ روڈ پہ کل آپ سفر کریں, یہاں پہ 3 سیکٹر دفاعی اداروں کو دیے گئے ہیں. آپ کو ایک شادی ہال نظر آئے گا, ایک دفاعی ادارے نے ایک شادی ہال وہاں پہ بنایا ہوا ہے. کیا دفاعی ادارے کا کام شادیاں کروانا ہے؟
آپ کو سیکٹر دیا گیا ہے دفاعی سروسز اینڈ ریکوائرمنٹس اینڈ پرپز. شادی حال وہاں کیا کر رہا ہے مجھے آپ بتائیں. یہ بات اگر میں کروں گا میں اداروں کا دشمن ہوں. بھائی آپ کے دفاعی ادارے آپ کے سسٹم کا حصہ نہیں ہے, آئین سے ماورا ہیں. اگر کوئی بات آپ کو لگتی ہے یار کہ یہ غلط ہے یا یہ نہیں ہونی چاہیے تو آپ اگر اس کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دفاعی اداروں کا کسی سیاسی جماعت کے اندر ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کی قیادت سے آپ کی جماعت سے پرابلم بدعنوانی یا کرپشن کا ہے. دیکھیں بدعنوانی اور کرپشن کے اوپر میرا بہت واضح اور بڑا کلیئر نقطہ نظر ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو پورا کا پورا نیریٹو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے, اینٹی کرپشن کے تمام اداروں کو, ایف آئی اے ہو, نیب ہو, آپ کا اور کون سا رہ جاتا ہے, اینٹی کرپشن کا اسود ایک ادارہ موجود ہے, عدالتیں ہیں, انہیں تگڑا کریں, ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنائیں, لگا دیں کام پہ. نواز شریف ہو, زرداری ہو, کوئی ہو, لگے ہوئے ہیں. اگر کسی نے سنیں نا جی وہ کیا لگے ہوئے ہیں یار, خدا کا واسطہ ہے. اس کی ایک آنکھ بند ہے جو حکومت کے وزراء کو دیکھتی ہے, جو اپوزیشن کو دیکھتی ہے وہ کھلی ہوئی ہے. مطلب جب تک حکومت کے دو چار لوگ ڈار صاحب میں صرف یہ جملہ رہوں کہ اگر وہ آپ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کر کے ٹرانسپیرنٹ کر کے انہیں کہیں جس نے پاکستان کا پیسہ چرایا ہے اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اس کے حق میں ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا کام کریں. اب 3 سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب پاکستان ہوں, وہ برطانیہ ہوں, وہ چائنا ہوں, وہ امریکہ ہوں, این آر او نہیں دوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں اقتدار میں رہا تب بھی نہیں چھوڑوں گا. لیکن آپ لوگوں نے بھی لڑائی نہیں چھوڑنی نا, آپ نے کوئی ٹکے کا آپ نے شہباز صاحب کی بات نہیں سننی. بھائی یہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا سے ملک نہیں چلا کرتے. صاحب آپ نے بھی شہباز صاحب کی بات نہیں سنی, ٹرانسپیرنٹ کریں, لیکن یہ لوگوں کو اس طرح کے دھوکے نہ دیں. کون سا سوال کر رہے ہیں شہباز صاحب کا؟ میں ذرا کیونکہ ڈار صاحب کے پاس بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. ڈار صاحب کو میں عرض کر دوں, وہ انہوں نے بار بار یہ بات کی جناب کہ وہ اسٹرائکر ہیں اور اپنا گول. ڈار صاحب گزارش یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے ہی جلسہ کیا تھا نوشہرہ میں, آپ یہ اپنے گھر کی سیٹ تھی جو میرا خیال ہے کوئی 40 سال بعد وہ سیٹ ہاری ہے. وہ جو آپ بھی اپنی تگڑی سیٹ ہارے ہیں, یہ بھی 40 سال بعد وہ جلسے انہوں نے وہیں پہ کیے تھے. باقی 12-13 پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں ضمنی, ان میں سے 12 ہم نے جیتے ہیں. ڈار صاحب بالکل آ رہا ہوں آپ کے پاس. آپ نے ابھی کشمیر میں 26 پینچر اگر لگا لیے ہیں کامیاب تو اس کا نہیں, آپ 31 جب آپ نے لگائے, جب آپ جیتے تھے, آج جب وہ کشمیر میں 31 سیٹیں ملی تو آپ نے بھی پنچر لگائے تھے. تسی مان جو نا پھر یار دیکھیں میری ایک بات سنیں, میں چلیں اس کی بات کریں گے تو اور لمبا ہوگا. اس الیکشن میں ان کی کمپین دیکھیں, ہماری دیکھیں, وزیراعظم کے جلسے دیکھیں, ہمارے دیکھیں. میں ڈار صاحب کے پاس اور جن صاحب کے پاس 26 سیٹیں, ہم نے 5 لاکھ ووٹ لیے ہیں, 6 سیٹیں جنرل صاحب کے پاس بھی, ڈار صاحب کے پاس اور جنرل صاحب کے پاس آتے رہی. بریک کے بعد طارق فضل چودھری صاحب نے بھی 4 شیٹ اور اپنا دل کھول کے ہے اور جو معاملات ہیں. شہباز شریف صاحب ابھی بھی پلینگ 11 تو کیا پلینگ 13 میں مجھے نظر نہیں آتے. پتہ نہیں وہ کس پوزیشن پہ کھڑے ہو کے سٹرائک کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں, پتہ نہیں پارٹی ان سے کچھ کروا بھی رہی ہے یا نہیں کروا رہی تھی. بصد احترام لگتا تو یہی ہے کم از کم طارق فضل چودھری صاحب کی باتوں سے. بریک کے بعد جی ہمارے ساتھ رہی. عثمان ڈار صاحب, گڈا آپ کا تبھی چڑھا ہوا ہے, گڈی آپ کی چڑھی ہوئی ہے, حکومت پاپولر ہوتی جا رہی ہے, آپ لوگ بڑے کمفرٹیبلی حکومت کری جا رہے ہیں اور سب معاملات درست ہیں اس لیے کیونکہ آپ کو شہباز شریف صاحب کے مطابق انپریسیڈنٹڈ سپورٹ حاصل ہے. کیونکہ جنرل صاحب اس سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے اندر وہ کمپوئر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ سب کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ لوگ معاملات آپ کے بہتر ہیں. لیکن اس کے باوجود ڈار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر 164 روپے 20 پیسے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے اور فوڈ انفلیشن ابھی بھی اوپر ہے. پیٹرول چلیں آپ کنیکٹ کر دیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے, لیکن ابھی بھی بڑے میجر مسائل ہیں اور بقول ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے 80-90% پاکستانی ابھی بھی پس رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں. دیکھیں خوش باشی صاحب یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو یا ہماری حکومت کو اداروں کی سپورٹ حاصل ہے تو شاید ان کی نہیں تھی. جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں جب کوارڈینیشن سے کام ہو رہا ہے, ایک تحمل سے مل کر کام کیا جا رہا ہے اور جس کی بات خوش باشی صاحب کرتے ہیں کہ پاکستان آگے جا سکتے ہیں, ہم سب مل کے کام کریں, اس بھی یہ ناخوش ہیں کہ کیوں سارے ادارے مل کر ملک کو آگے لے کے چل رہے ہیں, کیوں انارکی کی سچویشن نہیں ہے ملک میں. اور جو جنرل صاحب نے بات کی اور بڑی تکلیف ہوئی طارق فضل چودھری کو, جی ایسے لگ رہا ہے شاید کوئی پی ٹی آئی والا بول رہا ہے. طارق فضل چودھری پہلے جنرل صاحب جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, بعد میں وہ تجزیہ کار ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جنرل جیلانی نے انگلی پکڑی آپ کے لیڈر میاں نواز شریف کی اور پھر لے گئے
ان کو تو سیاست کی یہ بھی سی نہیں آتی تھی. اور آپ بات کر رہے ہیں جی ایک لیڈر عمران خان جو اس ملک کو ملا ہے جی تو پتہ نہیں کوئی اداروں کی سپورٹ سے کھڑا ہے. اور دوسری طرف خود منیب مختلف ٹاک شوز میں پی ایم ایل این کے جو لوگ میرے ساتھ کم از کم بیٹھتے ہیں خود اظہار خیال کرتے ہیں کہ یہ چاچے بھتیجی کی لڑائی جو ہے ہمیں لے دے جائے گی. یہ تو خود گھبرائے ہوئے ہیں. طارق فضل چودھری کو بولے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ اس کو نہیں ڈر ہے جو وہ ہو رہا ہے, یہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. پولیٹکس میں پاکستان کی منیب 3 ماہ بھی بہت لمبا عرصہ پریڈکشن کرنے کے لیے. یہ جن الیکشنز کی بات کر رہے ہیں نوشہرہ, ڈسکا, وزیرآباد, یہ 4-4, 5-5, 6-6 ماہ پرانی باتیں ہیں بھائی میرے. 3 ماہ 4 ماہ میں حالات بدل گئے ہیں, اکانومی ریوائول کی طرف جا رہی ہے, چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں اور ان کا اپنا بیانیہ پٹ رہا ہے. مجھے بتائیں جب یہ حب اللہ سے ملیں گے کشمیر الیکشن سے ایک دن پہلے, وہ شخص جو پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے, میں وہ الفاظ کیپٹل ٹاک میں ادا نہیں کر سکتا جو اس شخص نے پاکستان کے لیے ادا کیے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی نے ووٹ دیں گے؟ سیالکوٹ میں ایسے شخص کو ٹکٹ دیں گے جو نریندر مودی کی گھر تصویر لگانا چاہتا ہے. گجرانوالہ میں ایسے شخص کو یہ ٹکٹ دیں گے جو کہتا ہے ہم مودی کو پکاریں گے, ہندوستان کو مدد کے لیے پکاریں گے. اپنا گھر درست کریں طارق فضل چودھری صاحب, حکومت کو نہ دیکھیں. انشاءاللہ تعالی ہم پرفارمنس پہ فوکسڈ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ووٹ پڑ رہا ہے. سیالکوٹ کا الیکشن بھی ہم نے پرفارمنس پہ جیتا, پوری پارٹی نے یونٹی کے ساتھ الیکشن لڑا, ایک اسٹریٹجی سے لڑا. ان کی تو ڈسٹرکٹ لیڈرشپ وہاں نظر نہیں آئی. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ صرف مریم نواز کا دڑا تھا سیالکوٹ الیکشن میں, مریم نواز کے دڑے نے الیکشن لڑا ہے. میاں شہباز شریف کا تو وہاں دڑا نظر ہی نہیں آیا. یہ کیا بات کر رہے ہیں جی؟ ہماری پارٹی جو ہے وہ بڑی ایک پیج پہ بیانیے کے لیے کنفیوژن نہیں ہے. وہ آپ کو ہے, لیکن جن صاحب نے خیر اس بات کی تو نفی کر دی کہ کوئی خصوصی سپورٹ اس حکومت کو حاصل نہیں, جو ان کی گفتگو سے میں سمجھ پایا ہوں. لیکن کچھ معاملات کی طرف جو طارق فضل چودھری صاحب نے جن صاحب اشارہ کیا ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے یا ووٹ کو عزت ملے, وہ تو اصولی طور پر یا قانونی آئینی طور پر غلط نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون کی ایک واضح ایک بڑی قیادت یہ کہتی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے اور ان کے بقول یہ جو کٹ پتلی والا معاملہ ہے یہ نہیں بننا چاہیے, تو اس میں غلط کیا ہے؟ منیب بات یہ ہے کہ آئین اور اس کے مطابق چلانا پارلیمنٹ کا کام ہے, کسی اور ادارے کا کام نہیں ہے. لیکن جب پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کی حکومت میں آپ اداروں پر خود الزام لگانے لگ جائیں اور انڈور میٹنگز کو, کلوز ڈور میٹنگز کو اخباروں کی زینت بنا دیں اور وہ بھی نیگیٹو پیرائے میں, اور پھر جب آپ سپریم کورٹ پر حملہ کروا دیں تو ایک ادارے پہ حملہ کروا دیا, ایک کو ملائن کر دیا. پھر آپ نے نسیم زہرا صاحبہ کی بک ہے فرام کارگل ٹو کو, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نواز شریف نے برجیش مصرا کو ڈیورنگ کارگل وار یہ پیغام دے کر بھیجا واجپائی کی طرف کہ میں ان ذمہ دار جرنیلوں کو سزا دوں گا جنہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا ہے جب دونوں ملک حالت جنگ میں ہیں. پھر یہاں سے ادھر 4 جولائی امریکہ وزٹ کرنے جاتے ہیں تو بل کلنٹن نے ان کو کہا کہ 4 جولائی ہمارا یوم آزادی ہے, آئی کین ناٹ ویلکم یو. ہاں, آئی کین اونلی ویلکم یو ان ون کنڈیشن کہ آپ غیر مشروط وڈرول کرائیں, پاکستان آرمی کو نکالیں کارگل سے واپس, تو پھر آ جائیں. انہوں نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے اور تشریف وہاں لے گئے. اور وہاں بروس رائڈل نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ بلیئر ہاؤس میں انہوں نے کہا بل کلنٹن کو کہ میں آپ سے علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں. بل کلنٹن نے کہا نہیں, علیحدگی میں ملنے کا رواج امریکہ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, بروس رائڈل ساتھ بیٹھے گا, ہمارا نوٹ ٹیکر ساتھ ہوتا ہے, آپ بے شک اکیلے آنا ہے تو آپ آ جائیں. وہاں جا کے کہہ رہے ہیں جی میں یہ فیصلہ تو کر چکا ہوں لیکن میری حکومت کو خطرہ ہوگا تو مجھے آپ سے تحفظ چاہیے. عزت دیتے ہیں ووٹ کو, تحفظ مانتے ہیں امریکہ سے. کیسی سیاست ہے یہ؟ کس طرح کی نیگیٹو پولیٹکس ہے کہ اپنے اداروں کو آپ الزام لگاتے ہیں, اپنے حاضر سروس جنرلوں کو سزا دینے کے لیے دوران جنگ انڈیا کے پرائم منسٹر سے وعدہ کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں جی ادارے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے. انہی اداروں کی گود میں بیٹھ کے آپ اقتدار میں آتے ہیں. اب آپ کو ایک میرج ہال ایئر فورس کا نظر آ رہا ہے. اگر میں ابھی طارق فضل چودھری صاحب کو کہہ رہا ہوں, ملک صاحب بات سنیں, اگر جو 3 سیکٹر ایک نیوی کے پاس ہے, آرمی کے پاس ہے, آرمی والا تو غیر آباد پڑا ہے. اگر جو پی اے ایف کا سیکٹر ہے اس کے کمیونٹی ہال میں کوئی میرج ہو رہی ہے ادر دین پی اے ایف آفسرز, تو آپ اس پہ اعتراض کریں اور اس کو بند کروا دیں. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں,
آپ اس کو بند کروانے کے آرڈرز کروا دیں کہ اٹ شوڈ بی کلوزڈ، وہ بند ہو جائے گا. وہ آپ سے بالا تر نہیں ہے، لیکن مجھے چونکہ اگر مجھے اس کا علم ہوتا تو میں ابھی آپ کی حامی بھر دیتا. لیکن آپ نے چونکہ ایک ادارے پر الزام لگایا ہے تو آپ ضرور اس کو چیلنج کریں، اور وہ نہیں ہونا چاہیے استعمال کمرشل پرپسز کے لیے. کافی ایک منٹ میں بس ضروری چند باتیں. جی جی جہاں صاحب بات یہ ہے بولے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں صرف ایک دو بات سنیں. جہاں تک آپ نے ایئر فورس کی حال کی بات کی ہے اس کی پرمیشن موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے پرمیشن نہیں لی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کام نہیں ہے. لیکن اس پہ اگر کوئی بات کرے گا وہ کہیں گے اداروں کے خلاف ہے. آپ کی حکومت میں بنا ہے اور آپ کی حکومت نے اجازت دی ہے. میں نے دی ہے، میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات جل صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا پارلیمنٹ کی، میں بالکل تسلیم کرتا ہوں آپ کی بات کو کہ پارلیمنٹ بھی اگر اپنا وہ کام جو اس کو کرنے چاہیے، اور جو مناظر پارلیمنٹ میں دیکھے جا رہے ہیں، گالیاں، کتابیں مارنی، یہ اگر ہوگی تو پارلیمنٹ کی پھر عزت بے توقیر ہو جائے گی. بے توقیر ہوگی. اس کی عزت کہاں پہ جائے گی؟ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آخری بات کارگل کی جو آپ نے بات کی ہے، یہ میرے لیے بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے. کسی ایک رائٹر کا نام لے کے آپ نے جو باتیں کی ہیں، پہلی بات تو یہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر یہ غلط ہو، یہ مناسب نہیں ہے. اگر یہ غلط میں یہ کہوں کہ کارگل کی جنگ کیسے چھڑی، میں یہ کہوں کہ کارگل میں ہماری پوزیشن کیا تھی، مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ سینسٹیو باتیں ہیں، اس میں ہماری پوری افواج انوالو رہی ہیں، ہمارے جوان انوالو رہے ہیں، شہید ہوئے، ہمارے شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے 2 لوگوں کو نشانے حیدر ملے ہیں. کتاب پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. ایسی سینسٹیو موضوعات کو نہ چھڑا جائے. میری صرف یہ درخواست ہے. چلے ایک جن صاحب ایک منٹ. فضل صاحب میں نے جن صاحب ایک میں نے اسی لیے آتھر کا نام لیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے فیکٹس کوٹ کیے ہیں. مجھے سر ایک بات صرف ٹورڈز دا اینڈ ایک صرف بات کا جواب دے دیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ماضی بلا کے آگے چلیں. سیاسی جماعتیں تو شاید بلا دیں یا چلیں، پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ای وی ایمز کی بات کرتی ہے، جی الیکٹورل ریفارمز کر لیں، پتہ نہیں ہونے ہیں نہیں ہونے، اس پہ میجر ابھی تک ڈیڈ لاک موجود ہے. لیکن کیا جو بھی آپ نے کہا کہ آپ پر کوئی کیسے اعتماد کرے، ادارے مسلم لیگ نون پہ کیسے اعتماد کریں؟ شہباز صاحب کہتے ہیں ماضی کو بلائیں اور آگے چلیں. کیا یہ ممکن ہے اداروں کے لیے بھی کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ یا کسی بھی جماعت کے ساتھ اپنے ماضی کو بلائیں اور آگے چلیں؟ ماتحت ادارے نہ پارلیمنٹ سے بالا تار ہیں، نہ سپریم کورٹ سے بالا تار ہیں، نہ حکومت وقت سے بالا تار ہیں. ان کو بلانا پڑے گا، اور ان کا ٹینیور 3 سال کا ہوتا ہے. وہ گھر چلے جاتے ہیں. آرمی چیف، آرمی کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جن کا اختلاف ہوا وہ جا چکے ہیں. آرمی کی کوئی لیگیسی نہیں ہے کہ حکومتوں سے ٹکر لیتی رہے. وہ ماتحت کام کرنے کو تیار ہیں. ان کے کام انہیں سونپا جائے، ان کی جو عزت ہے ان کو دی جائے، اور اپنا کام دیانتداری سے کیا جائے ملک کے ساتھ، تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. لیکن جو شہباز شریف کا یہ نیریٹو ہے، پہلے وہ اپنی پارٹی سے ایکسیپٹ کروا لیں. ٹھیک ہے، بالکل. شہباز صاحب کو شاید کافی وقت لگ جائے گا یہ ایکسیپٹ کرواتے. طارق فضل صاحب آپ کا بہت شکریہ. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام دیکھا جی آپ نے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.